बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। सबसे पहले क्या हो रहा है इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है। सेनेट की हियरिंग के बाद अब तहरीक इंसाफ के साथ मामलात बेहतर होंगे, मज़ीद सख्ती आएगी, कुछ बड़े अहम फैसले जो सामने आएंगे। अमरीकी कांग्रेस कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी के बाद तहरीक इंसाफ की कामयाबी को तस्लीम किया गया, लेकिन 5 नवंबर अमेरिका के इलेक्शन पर मामला सारा रुक चुका है। हुक्म बड़े बड़े आ रहे हैं, माशी पाबंदियों की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के खान के साथ ईद मिलन पार्टी मनाएगी या मिलियन मार्च की तैयारी करेगी। ये सारे मामलात अब खुलकर आपके सामने आएंगे। खान की जेल में खुराक का खर्चा 35 लाख। ये असल खाना कौन खाता रहा है, खाना किधर जाता रहा है, इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। और खान की तस्वीर किस वकील ने अपने पेन कैमरा से बनाई, और तहरीक इंसाफ को घर के भेदी ने सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, उस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ में जो सिविल जज हैं उन्होंने आज प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। सेनेट में सैनम जावेद के जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे कागजात, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसके साथ साथ जो 18 साल सेनेट का हिस्सा रहने वाले आज़म स्वाति, वो भी पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त उनकी अपील पे लगी हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में भी लाहौर में मुनसलाई हमाद अज़हर के कागजात मुस्तरद हुए हैं। अली परवेज़ और शहजाद फारूक के और 12 उम्मीदवारों के मंजूर हुए। और पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने, रेडियो पाकिस्तान कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ इमरान खान की हिदायत पर, अब केपी में उसका अमल शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ साथ गंडापुर की ज़मानत 17 अप्रैल तक मंजूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान केपी में वजारत आला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, गंडापुर को क्यों हटाना चाहते हैं, और चांद के बाद अब हिंदुस्तान की तवज्जो समुंदर के पानियों की दौड़ इतनी अहम क्यों हो चुकी है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेनेट में अमरीकी कांग्रेस हेयरिंग के बाद अब अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियों के एक बड़ी तादाद में ये दबाव बढ़ा रहे हैं। और देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसके नताइज अब आपको आना शुरू होंगे नज़र। ये मामला अब अमेरिका के बाद अब बरतानिया की तरफ भी जा रहा है। वहाँ पर भी उन्हीं बुनियादों पर वहाँ सेनेट्स में और मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्स हैं उन ममालिक में इस तरह की हेयरिंग्स में आपको इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। और यही तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा प्लान है। और ज़ाहिर है इमरान खान पर मामलात ठीक होने की वजह अगर ना देखी जाए तो उसमें एतमाद का फुकदान सबसे बड़ा। खान पर ये केसेस ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के मामलात बेहतर किए जा सकते हैं। लेकिन उनका नतीजा क्या है, इस चीज़ से सब डर रहे हैं कि जेल से खान बाहर आके सबसे पहले छीना हुआ मैंडेट, उस पर बात करेंगे। तमाम अपनी नशिस्तों की धांधली के ज़रिए जो छीनी गई उन हलकों में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा, वही मुतालबा जो अब अमरीका भी दोहरा रहा है। जहाँ जहाँ 2 नंबरी इलेक्शन करवाएं तो ये 100 से ज़्यादा नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर अक्सरियत में आके हुकूमत बना सकती है, और फिर हुकूमत में वही लोग आएंगे जिस पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बड़े लाल कांटे लगाए हुए हैं। आप देख लें, उसमें मुनसलाई है, हमाद अज़हर है, मुराद सईद है, आज़म स्वाति हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, परवेज़ इलाही हैं, शाह महमूद हैं, 18 साल सेनेटर रहने वाले आज़म स्वाति, जुल्फ़ी बुखारी। अभी भी इन तमाम लोगों को इसीलिए रोका जा रहा है, कागजात मंजूर नहीं होने दिए जा रहे। खान की हुकूमत बनने के बाद अगर आप देखें 7 महीने के बाद ये मामला शुरू हुआ, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और मौजूदा बहुत सारे लोग शामिल थे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो एक दिनों में नहीं हुआ, 9 मई के बाद नहीं हुआ, ये 2019 से शुरू हुआ है। इस मामले को 5 साल हो गए हैं, और ये 5 महीनों की दूरी पर अब ये मामला रह चुका है। ये बात अब अपने ज़हन में रखें कि असल 2021 में जब बाइडन ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त ये वारदात शुरू हुई थी। इसका टाइम फ्रेम आप देखें, बाइडन की सदारत का दौर देखें, क्योंकि ट्रंप ने 2021 में ऑफिस छोड़ा, फ़ज़ा उस वक्त बदल गई थी, और खान 2018 में आ चुका था। वो टाइम खान का ठीक गुजरा, बाइडन मौजूद नहीं था। 2021 में वो इक़्तिदार में आया, 8 महीनों के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन का मामला शुरू हुआ, और फिर सारी टाइम लाइन में खान का वही टाइम जिसमें निकालने की कोशिश करते रहे इक़्तिदार से, लेकिन नहीं निकाल सके क्योंकि बाइडन नहीं था। बाइडन आया, लंदन का मुआहदा बना, फिर बुनियादी वजह वो बाइडन की हुकूमत, फिर अंदरूनी सहूलतकारों का किरदार, 76 साल की अपनी तारीख बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए इन्हें बहुत सारे, आपको पता है, मीर जाफ़र, मीर सादक भी मिलते रहे। तहरीक इंसाफ की पार्टी तोड़ी की, खान के, वो सारे मामलात आपके सामने, मैं दोहराता नहीं। लेकिन इसमें अदालतों का सबसे बड़ा किरदार, इनका कंधा इस्तेमाल किया गया, घर के भेदी तहरीक इंसाफ के सामने लाए गए। अभी सदीक जान ने बड़े 2 अहम सवालात उठाए, वो जो ट्वीट में किए। मेरी कोशिश होगी अगले इंटरव्यू में इन मेहमानों को सामने रख के उनकी खिदमत में सवाल रखूँ। बड़े अहम सवालात हैं, बड़ी अहम ट्वीट्स हैं। और इसमें देखिए, जो इमरान खान से जेल में लोग मिलकर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको वसूख से बताता हूँ, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड। वाकई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में नहीं की जा सकती, बातें वही बता सकते हैं जो पब्लिक में आ जाए। अब जो बात खान की सबसे अहम बात जिसे तस्लीम नहीं किया गया अभी तक, एक तो एहतजाज का मामला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आप देखें 2 महीनों में सिर्फ पिछले सुप्रीम कोर्ट का किरदार उठा के देखें तो सारा मामला सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह काजी फायज़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा एस्टेब्लिशमेंट को दिया।
کس طرح یہ واردات کی بلہ چھیننے سے لے کر امیدواروں کو اٹھانے کا سلسلہ، تحریک انصاف کے ساتھ جو انتخابی زیادتیاں ہوئیں، ان کے کیسز کو نہیں سنا گیا، نواز شریف کے کیسز ختم کیے گئے، عمران خان کے بنائے گئے، یہ سارا معاملہ کہ امیدواروں کے اپنے نشان ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے اندر نے نہیں رہنے دیا۔ یہ جو مخصوص نشستیں چھینی گئی، آپ کو سلمان اکرم راجہ کا وہ کیس یاد ہوگا جس میں انہوں نے فارم 43 پر باقاعدہ میرے پروگرام میں بتایا تھا کہ لکھا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن میں جان بوجھ کر آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تاکہ مخصوص نشستیں نہ ملیں۔ اب سلمان اکرم راجہ الیکشن کمیشن میں کیس لے کے وہاں انکار ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ کیس ہی نہیں سنا اور انہیں آزاد امیدوار تسلیم کیا، اور یوں سارا معاملہ 2 نمبر واردات جو وہ کامیاب ہوئی۔ ان کی گرفتاری سے روکنے کے معاملے سے لے کر آپ الیکشن کمیشن کے 53 فیصلے آپ اٹھا کے دیکھیں تحریک انصاف کے جو خلاف آئے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک فیصلہ بھی نہیں۔ اب یہاں چیف الیکشن کمشنر کو باقاعدہ طور پر تحفظ دیا گیا، کمشنر چٹھا کے اعترافی بیان کو عدالت میں نہیں لایا گیا، ہائی کورٹ ٹرائل کو پھر پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے انہیں بدلا گیا، ریٹرننگ افسران کس طرح لگائے گئے، یہ سارا معاملہ عمران خان واضح طور پر اپنے وکلاء کو اور جماعت کو یہ کہتے رہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں یا پھر ان پر عدم اعتماد کریں۔ اب حامد خان صاحب چیئرمین بننا چاہتے تھے، بیرسٹر گور کو بنا دیا گیا۔ اب حامد خان کے بارے میں دیکھیں، 2 بڑے سینئر وکلاء ہیں، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ حامد خان صاحب جو ہیں یہ اس پورے معاملے میں شامل ہیں، اور آپ 9 مئی کے بعد اگر ان کا کردار دیکھیں تو ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو سکتی ہے۔ خان کے کیسز کو جس طرح عدالتوں میں پیش کیا گیا، تحریک انصاف کے مقدمات جس طرح لڑے گئے، جس طرح دباؤ نہیں بڑھایا گیا، خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ پر، اور سپریم کورٹ میں جو فیصلے نہ جانے دیے گئے وہاں لگائے نہیں گئے، اس میں بھی حامد خان صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس پر آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت نے جب عمران خان نے ہدایت دی کہ قاضی پر عدم اعتماد کریں، لیکن اس کے باوجود یہ قاضی پر اعتماد کرتے رہے، تحریک انصاف اپنا کیس لے کے جاتے رہی۔ اب حامد خان صاحب کا یہ کردار اسی لیے اہم ہے، ایک تو ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں ان سے، قاضی صاحب سے، دوسرا یہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس میں بھی خان کے مخالف تھے کہ وہ ریفرنس نہ بھیجیں، تیسرا انہوں نے انتخابی کیس کے دوران اگر آپ سنیں قاضی فائز کی ریمارکس حامد خان کے پلڑے میں، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا یہ سینئر ترین رکن ہے پی ٹی آئی کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں چیئرمین بنایا، بیرسٹر گور کو کیوں بنایا، وہ تو بھی پارٹی میں آئے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر چیئرمین کے عہدہ نہ ملنے کی وجہ بھی بہت بڑی تھی، قاضی صاحب کے تعلقات بھی تھے، اور پھر ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی تھا۔ تحریک انصاف کو سب سے بڑا نقصان ان سے پہنچائے گا، اور میرے خیال میں یہ گھر کے بھیدی نکلے ہیں جنہوں نے یہ عدالتی لنکا کو ڈھانے میں تحریک انصاف کے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب عمران خان کی مخالفت تو آپ کو پتہ ہے بلا شبہ بائیڈن کے ساتھ تو ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں اور جماعت کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ ساری وارداتیں کر کے یہ سارے معاملات یہاں تک پہنچائے۔ اب عمران خان لیکن چونکہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صرف تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ معاملات وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ ابھی یہی وجہ کل جو رانا ثناءاللہ کا جو اہم بیان انہوں نے دلوایا کہ 5 مہینے یہ حکومت انہیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ رانا ثناءاللہ یہ خطرناک باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اب انہیں واقعی کوئی راستہ نہیں نظر، وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ حالت یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، بغیر بھی نہیں چل سکتے۔ انہیں لگتا ہے خان کو ہٹا کے تحریک انصاف کی جو باقی ماندہ جماعت ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات چلائیں، لیکن اس پر نواز شریف بھی تیار نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی، 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والا بندہ آج یونین لیول کے ممبران سے، کونسلروں سے میٹنگز کر رہا ہے، آٹے کے تھیلے پہ نشان لگوا دیا، اس کی تصویر بنا کے اس کا کیریئر ہی تباہ کر دی۔ یہ جاوید لطیف کے جو بیانات ہیں یہ نواز شریف کی زبان ہے، یہ نون لیگ میں جو ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، پارٹی بکھرتی نظر آ رہی ہے، ایک طرف نواز شریف کے ہم خیال لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خان کے ساتھ اب زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ گروپ جو ہے دوسرا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سارے معاملات ادھر ہی لے کے جانے چاہیے۔ نواز شریف کی سیاست پنجاب کی چند گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑی گئی، اسے بھی بلیک میل کیا گیا۔ اب نواز شریف کے جو تمام حمایتی ہیں وہ بھی الیکشن سے باہر ہیں، پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی۔ تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں مشاہد حسین کی ایک ٹویٹ میں سارا معاملہ کلیئر ہے۔ اس نے کہا امریکہ میں جو تبدیلی آئے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا پہلا ٹیلی فون کال پاکستان میں سارے معاملات ٹھیک کرے گا، اور نظر یہی آ رہا ہے۔ اور اسی لیے ان تمام لوگوں کی نظریں سعودی عرب پر، فضل الرحمان صاحب وہاں معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، اور امریکہ سے معاملات ٹھیک کرنے کی وہاں امریکی پاکستانی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس نے اب دیکھیں جو بات کی، جس طرح اسٹیبلشمنٹ میں کانگریس مین نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کو حکومت سے نکالا اور جیل میں ڈالا، اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ہم معاشی طاقت کا استعمال کریں گے، یعنی IMF سمیت تمام معاملات میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اور یہ ان کی آنے والی حکومت کی باقاعدہ پالیسی گائیڈ لائن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت پر جو دباؤ ہے وہ سب سے پہلے پابندیوں سے ہی شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ویزا کینسل کرنا اور دیگر معاملات ہیں۔ اب آپ رانا ثناءاللہ کے بیان کو اگر 2-3 دفعہ پڑھیں
تو ان کی طرف سے آپ کو موقف نظر آ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پھنس چکے ہیں, ہمارا اس میں سے نکلنا مشکل ہے, اب یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوں گے, فیصلہ ایک ہوگا, کیونکہ خان نے ہمیں چھوڑنا نہیں اور ہمیں بھی اپنی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اسی لیے جو کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ معاملہ اب اس وقت ان کی اپنی بقا کی جنگ لگی ہوئی ہے. اس ساری لڑائی میں تحریک انصاف تو آپ کو پتہ ہے پرامن سیاست کرتی رہی, خان اس پہ قائم رہا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ جس ملک میں 400 کے قریب کچے کے ڈاکو اور کالعدم تنظیموں کے 4000 کے قریب لوگ, 5ویں بڑے ملک میں ایٹمی فوج رکھتے ہوئے 5000 کے قریب یہ سارے لوگ نہیں بنتے, 20 سال سے قابو نہیں آ رہے, اتنے طاقتور ہیں, یا ان کے مقابلے میں لڑنے والے اتنے کمزور ہیں کہ ان پر قابو نہیں پا سکے, جہاں دنیا جہان کا اسلحہ موجود ہے, طاقت موجود ہے. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن, جن کے 1 لاکھ کارکنوں کو 9 مئی کے بعد 3 دنوں کے اندر 12 مئی تک انہوں نے پورے پاکستان سے نہ صرف اٹھا لیا, پوری پارٹی توڑ دی, رہنما بدل دیے, جھنڈا بین کر دیا, نعرہ بین کر دیا, انتخابی مہم بین, سب کچھ بین, پاکستان کی مقبول ترین جماعت لیرو لیر کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پرامن انداز میں جمہوری جدوجہد جاری رکھتے رہے. ادھر وہ 5000 مسلح کالعدم جتھا آج 20 سال سے قابو نہیں آ رہا. تو یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دے ہمارے جان باز مجاہدوں کو. لڑنا دہشت گردوں سے تھا, آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کو روکنا تھا, پوری قوم ان کے ساتھ تھی. جنگ وہ جو مشرف زبردستی کھینچ کے پاکستان میں لایا, جس میں ہمارے معصوم پاکستانیوں کا, ہمارے شہداء کا خون ہے, اب بدقسمتی سے وہ تابوت اٹھا رہے ہیں, اور اٹھانے والے لوگ یاسف زرداری جیسے فوٹو سیشن کروا رہے ہیں, جو لیاری گینگ, رحمان ڈکیت, عزیر بلوچ اور الذوالفقار جیسی تنظیمیں چلاتے رہے, دہشت گردوں کو اپنے بیٹے کہتے رہے, کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کالعدم تنظیمیں یہ آج راج کر رہی ہیں. اب ان حالات میں دیکھیں ان کے پاس اور کچھ نظر نہیں آتا, انہوں نے خان کے جیل پہ خرچے شروع کر دیے کہ جی خان 35 لاکھ روپے کھانا کھا گیا. مجھے یقین کریں ہنسی بھی آ رہی تھی. خان تو کہہ رہا ہے میں دلیا روٹی اور سادہ غذا کھاتا ہوں, ہفتے میں 2 مرتبہ وہ جیل میں جو دیسی مرغی پکتی ہے, گوشت پکتا ہے, اور دیسی گھی کا انہوں نے نام لگایا. اچھا, یہاں پہ خان کو 230 دن ہوئے ہیں. آپ اچھے سے اچھا پاکستان کا ریسٹورنٹ 5 اسٹار پی سی میں چلے جائیں, 230 دن کے کھانے کا 35 لاکھ روپے بل نہیں بنتا. جس مرضی ریسٹورنٹ میں 40 سے 50 ڈشیں بھی آپ کھائیں ڈیلی, دیسی گھی میں چھوڑ کے جس میں مرضی پکائیں, یہ 35 لاکھ روپے بل نہیں بنتا. یہ اڈیالہ جیل میں تمام قیدیوں کے لیے کھانا بنتا ہے. یہ کوئی خان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں. علیمہ خان نے پروگرام میں پوری تفصیل سے بتایا ہے. دیسی مرغا آپ لے لیں, بڑا یہ چھوٹا گوشت, بڑا گوشت 2200 2500 اس طرح جتنا مرضی حساب کتاب کر لیں, کوئی 3.5-4 لاکھ روپے بھی نہیں بنتا. اور عمران خان کا پیسے وہ خود گھر سے دیتے ہیں, یہ خود علیمہ خان نے بتایا. یہ پھل فروٹ اور دہی یہ سارا خود پیسے دیتے ہیں. 6 مہینے کا خرچہ 2.5 لاکھ روپے نہیں بنتا, انہوں نے بنا دیا 35 لاکھ. اصل میں کھانا سپرنٹینڈنٹ جیل کے عملہ یہ سارے لوگ آپ کو پتہ ہے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں, اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر ان میں سے آپ کو پتہ ہے لوگ حرام کھانے کے عادی ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے. تو یہاں پر جو بھی واردات ہوتی ہے, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا شرجیل میمن, ان جیسے لوگ, آپ کو پتہ ہے ثاقب نثار جب چیف جسٹس خود ہو کے وہاں بوتلیں نکال کے لایا, وہ میرے پروگرام میں لڑ بھی پڑا تھا شرجیل میمن میرے ساتھ, جسے شاید ثابت ہو گیا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت یہ تمام لوگ جانتے ہیں, اس طرح نواز شریف جب رہتا تھا تو اس کا کھانا بھی گھر سے جاتا تھا, اس کا بھی اتنا بل کبھی نہیں بنا, اور 8-8 9 ڈشیں بھی جاتی تھی, واک کے لیے جیل بھی بنتی تھی, 3600 ملاقاتیں بھی تھی, ایمبولینس بھی کھڑی ہوتی, لیکن اس کے باوجود اس کا بل بھی اتنا نہیں بنا جتنا انہوں نے خان پڑھا. تو ان کے پروپیگنڈے ہیں. خان کی 900 ملاقاتوں کا انہوں نے ذکر کیا, 90% ملاقاتیں خان کے وکلاء کے ساتھ, جس میں یہ جیل کے اندر ہوتے ہوئے ٹرائل کو بھی ملاقات بنا رہے ہیں, جج کے سامنے آنے کو بھی ملاقات بنا رہے ہیں. تو یہ ساری کی بدماشی کا عالم ہے. آج دیکھیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خان کی آن لائن ملاقات کروانے سے جج کو صاف انکار کرتا ہے, کہتا ہے جیل کے رولز اجازت نہیں دیتے, ہم ملاقات نہیں کروا سکتے. اس میں وہ بھی سردار اسحاق صاحب ہیں جو جج ہیں اس کیس کے, انہوں نے کہا آپ کے بھی میڈم چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ, وہ کوٹ لکھپت میں ابھی جو ملاقاتوں کا آن لائن ذکر کر کے آئیں کہ یہ ایشیا کی پہلی بڑی جیل یہاں ویڈیو کال ہوا کرے گی, یہاں آپ اڈیالہ میں ملاقات کروانے سے انکار کر رہے ہیں. اور اس نے پھر ریمارکس تو اس کے بڑے اچھے تھے, اور جج نے تو یہاں تک کہا کہ 200 سول سرونٹ کو اگر آپ غیر قانونی کام کرنے سے منع کروا دیں سارا ٹھیک ہو جائے. شیر افضل کی بات اس سے اچھی تھی کہ 200 کو اندر ہی کر دیں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال یہ لوگ اڈیالہ سے 2-2 کلومیٹر روک کے پیدل زبردستی رمضان کے مہینے میں بھیج رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں, تحریک انصاف کو روک بھی رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ ان کی آخری کاوش ہے. یقین کریں یہ جو جتنی غدر آپ کو مچی ہے, میں نے آپ کو بتایا یہ 2 سال کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2019 سے شروع ہوئی واردات ہے, اور اس میں 5 سال ہو چکے ہیں. تو یہ کم عرصہ نہیں ہے, 5 مہینے کی اب دوری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائیں, جو اصل مالک ان کے ہیں ان کے سامنے نہیں بولتے, آپ کو پتہ ہے. تو وہیں سے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ دیکھیں گے ابھی ملین مارچ جو عید کے بعد شروع ہونا ہے, پاور شو بھی کراچی میں ہونا ہے. تحریک انصاف اپنی کوشش کرتی رہے گی,
ابھی ان کے اندر جو لوگ کمزور ہیں، جو پارٹی کے اندر ہیں، دیکھیں عمران خان کی تصویر کو جس طرح اسمبلی میں نہیں لانے کی اجازت دی جا رہی، میڈیا میں بین کیا گیا، بہت سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم تو آہستہ آہستہ لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ عوام اور لوگ مایوس نہیں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں خان کے ساتھ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ بظاہر ابھی خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں، لیکن حالات اب انشاءاللہ بدلیں گے، اور بدلیں گے بھی باہر سے، جو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ جمعے کا دن ہے، آپ لوگ بھی دعاؤں میں خصوصی ذکر کیا کریں، دروشی پڑھتے ہوئے دعا کیا کریں، اللہ رحم کرے اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔